अजीजों, कॉकरोच से डरने वालियां, छिपकली से डरने वाली औरतें, ये अगर तारीख में होती तो शायद इस्लाम यहां तक ना आता। ऐसा कोई ऑर्डर है इस्लाम में कि तुम्हारे लिए सोना मना है, हत्ता कि संन्यास लेना भी मना है, मुजर्रद रह जाना इस्लाम में, क्योंकि इंसानी जरूरियात है शादी करना। मर्द को औरत की तलब है, औरत को मर्द की तलब है, ये फितरी है, पैदाइशी। दोनों के दिलों में अल्लाह ताला ने एक दूसरे का उन्स रखा है, जिसकी वजह से इसे इंसान कहते हैं। और इस चीज पर अगर हम बंदिश लगा दें, बंद कर दें, जैसे बाज योगी होते हैं, सन्यास लेते हैं और कहते हैं कि नहीं हम औरत को छू भी नहीं सकते, और ऐसे ही जोगी लव जिहाद का कानून भी लाते हैं। जो कभी औरत को देखे भी ना हो या जिनको औरत संभालना मालूम भी ना हो, वो शादी के कानून क्यों बना रहे हैं? आप देख नहीं रहे, ऊपर से नीचे तक ये सब मुजर्रद हैं, बैचलर लोग हैं। बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपने आप को इन चीजों से दूर रखा है। इस्लाम इस चीज का हुक्म नहीं देता। ईसाई मजहब में भी नन और पादरी, इनके यहां भी शादी इनके लिए जायज नहीं है। उसको कहते हैं वो दुनिया है और दुनिया से दूरी इख्तियार करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया दीन ये है कि तुम औरतों के साथ भी रहो और अल्लाह की इबादत का हक भी अदा करो। कुछ लोग ये समझते हैं सारी दुनिया सिर्फ औरत ही है, औरत को छोड़ करके दूर आ जाना यही दुनिया छोड़ने के बराबर नहीं। मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत के लिए अगर तुम परवरिश की जिम्मेदारी उठाते हो, एक लुकमा भी उसे खिलाया तो सदक़े का सवाब है। दीन है, उसमें भी है। तो बात ये चल रही है कि तुम्हें कोई भी ऐसा हुक्म नहीं दिया गया जो तुम्हारी ताकत के खिलाफ हो, बर्दाश्त से तुम्हारे बाहर हो। ऐसा कोई हुक्म इस्लाम में नहीं आया। अब यहां बात आती है जिहाद की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब ताला ने फरमाया फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में आप लड़ें। और ये हुक्म आपके लिए बर्दाश्त से बाहर वाला नहीं है, आपकी कैपेसिटी में है, आप कर सकते हो जिहाद। तभी तो हुक्म दिया ना अल्लाह ने, सहाबा को भी इसीलिए हुक्म दिया। अब मेरे अजीजों, यहां पर बहुत सारे लोग जो इसके खिलाफ हैं या अपनों में भी जो मुझे तानो तशनी करते हैं इस बात को लेकर के, क्या जरूरत है कि ये जिहाद की आयतों की तफसीर बयान करना या लफ्ज़ जिहाद को बोलना। हालात तो सही नहीं है, हालात खराब है। मेरे अजीजों, हालात कब अच्छे थे तुम्हारे लिए? क्या मक्का मुकर्रमा में हुजूर ने जब तबलीग शुरू की थी बहुत अच्छे हालात थे? मदीना तैयबा जब हिजरत कर रहे थे तब अच्छे हालात थे? कौन से जमाने में मुझे बताओ। अच्छे हालात में बदर हो गई, उहद हो गई, खंदक जैसी जंग हो गई, अच्छे हालात में हुई थी। हालात तो वैसे ही रहेंगे। अब उन्हीं खराब हालात को सही तरीके से टैकल करने के लिए अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम्हारे लिए नाजिल फरमाए। जिहाद का एक सबसे बड़ा मफहूम अपना सेल्फ डिफेंस करना, और आदमी अगर वो भी भूल जाए तो फिर वो जानवर से ज्यादा गिर गया है। जानवर भी अपना सेल्फ डिफेंस करता है। जाओ किसी मुर्गी के बच्चों को छू करके देखो, ठोंक मारेगी। देसी मुर्गी की बात कर रहा हूं, उसके बच्चों को अगर छूने की कोशिश करोगे तो वो ठोंक मारेगी। अब बाकी वो फार्म मुर्गियों का तो मसला ही अलग है। तो वो सेल्फ डिफेंस खुद करती है मुर्गी, अपने बच्चों को भी संभालती है। हालांकि उसकी ताकत नहीं है इंसान से लड़ने की, इंसान से लड़ने बराबर की ताकत नहीं, लेकिन हमला करती है। आप इसी तरह से कुत्ते के या बिल्ली के या किसी जानवर के छेड़खानी करें उसके साथ तो पलट करके हमला करेंगे, जबकि आपकी ताकत ज्यादा है, वो आपसे लड़ नहीं सकते, फिर भी कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं डिफेंस करना अपने आप का। तो जानवर भी इतना कर लेता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इतना पावर और इतना इख्तियार हर इंसान को होना चाहिए
کہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا ہے تو رحمت للعالمین ہے میرے آقا، تو کیا جہاد ظلم کی دعوت دیتا ہے؟ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اگر جہاد ظلم ہوتا تو کبھی میرے آقا جہاد نہیں فرماتے۔ جہاد کا حکم بھی رحمت پھیلانے کے لیے آیا ہے، جو کیڑے مکوڑے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہے، جو فساد مچائیں، اللہ کی زمین کو ناپاک کریں، ان سے زمین کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کام تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کرتی ہے، نہیں کرتی ہے؟ اگر اسے کسی جگہ پر ایسے لوگ مل جائیں جو پورے محلے کو خراب کر رہے ہوں تو کیا انہیں نہیں پکڑتی ہو؟ بعض ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو ناک میں دم کر چکے ہوتے ہیں، آرڈر تو ان کو انکاؤنٹر کرنے کا بھی آ جاتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو پاک رکھنا۔ تو یہ جب حکم ہر ملک والا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے کہ زمین کو پاک رکھیں فسادات سے، اسی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے۔ یہی آیات جہاد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو حکم دیا کہ فساد کرنے سے انسانوں کو بچائے رکھو، اور اگر کوئی فسادی ہو جبرن ظلم و ستم کر کے انسانوں کو مارتا توڑتا ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے۔ اب آگے کی آیتیں میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا۔ ہاں اگر تم کھڑے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ اللہ تمہیں کافروں کی سختی سے روک دے گا۔ اللہ تمہاری مدد کا وعدہ کر رہا ہے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے۔ یہ آنچ کا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، جنگی طاقت کو کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں بتا رہا ہوں۔ ایک طرف آپ 10 لوگ ہیں، سامنے ایک فوج 1000 کی کھڑی ہے، تو آپ کو ڈر تو آئے گا، خوف آئے گا کہ ہم 10 لوگ ہیں کیسے لڑیں گے۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ 1000 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، تو تھوڑی ہمت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو، تمہارے پاس بہت کچھ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے یہ فرما رہا ہے چاہے وہ جتنے بھی ہوں، تم چاہے جتنے بھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو تو پھر کون سی طاقت چاہیے تمہیں؟ اللہ کریم فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس سے بھی بھلا کوئی مقابلہ کر پائے گا؟ اب مقابلہ کرنے والوں کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں بتا دوں، جنہوں نے اللہ سے بھی مقابلہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور آج جو پوری دنیا میں اتھل پتھل چل رہا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ خدا سے لڑنے کی تیاریاں چل رہی، آپ کو معلوم نہیں؟ یہودی پوری دنیا میں یہ کیوں ہلچل مچائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میاں ان کے پاس تو سب آ گیا، ابھی پیٹروٹ میزائل آ گئے، سارے نیوکلیئر ہتھیار آ گئے، سب کچھ تو ہے ان کے پاس۔ تقریباً دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں سب کے یہ مالک ہیں، گولڈ کے یہ مالک ہیں، کرنسی کے یہ مالک ہیں۔ دنیا میں آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں، چاہے وہ UN کی شکل میں ہو، اس پر ان کی اجارہ داری ہے، ورلڈ بینک اس پر ان کا قبضہ ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جس کو آج کورونا میں بہت زیادہ پیش دیکھا گیا ہے، اس پر ان کا قبضہ ہے۔ تقریباً تو دنیا کے بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں یا کمپنیاں ہیں یا پھر ادارے ہیں، یہ سب کے سب ان کے انڈر میں۔ اب اور کیا چاہیے انہیں؟ اور کیا چاہیے؟ یہاں مسلمان کو ایک گھر مل جائے تو سکون سے بیٹھ جاتا ہے، ختم ہو گیا، اور آگے تو چاہیے ہی نہیں۔ وہاں پوری دنیا تقریباً انہوں نے ڈیل کر لی، اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم دیکھنا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں حرمین طیبین کو چھوڑ کر،
مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا میں یہودی اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور اس کے بعد پھر زوال بھی آئے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، تم دیکھو گے کہ پوری دنیا میں ہر ملک پر اسلام ہی کا پرچم لہرائے گا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، یہ بھی ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے جنگ کرنے کی جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہ آج کی تاریخ نہیں، بہت پرانی تاریخ ہے۔ نمرود کا نام سنا ہوگا آپ نے، مقدس کتابوں میں، جو ان کی مقدس کتابیں ہیں، اس میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ نمرود صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے نمرود آئے۔ نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا۔ یہ ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن یاد رکھ لیں آپ۔ قیصر و کسریٰ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ، میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو قیصر کہتے ہیں، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تقریباً 17-18 فرعون آئے ہیں، فرعون کئی ہیں، اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے۔ ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی، اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا، شیر، ہاتھی وغیرہ سے بھی، اتنی طاقت اس کے پاس، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا۔ تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے، یہ انسان نہیں، یہ بھگوان ہے۔ جیسے لوگ آج سوچ لیتے تھوڑی سی شکتی زیادہ ہو جائے تو بھگوان ہو گیا، تھوڑا سا اگر پاور زیادہ ہو گیا تو بھگوان ہو گیا، جیسے اب ہمارا پی ایم بھی قریب پہنچنے کے بھگوان کے۔ تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریباً۔ اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے، وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں، لوگ تو مجھے بول رہے ہیں۔ تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے، جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا، مار ڈالتا یا جیلوں میں بند کر دیتا، بڑا ظلم کیا اس نے۔ اب اس کے وزیروں نے، یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، یہ آلریڈی ایک بار ہو چکا، اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جانے والا ہے۔ اب یہ جو دنیا میں ہلچل چل رہی ہے، آپ کو لنک میں دے رہا ہوں، کیوں یہ سب ہو رہا ہے، آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ بات آ جائے گی، کیا کرنا چاہتے ہیں آج یہ اتنی ترقیات کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے، نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے وہ، کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں۔ کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت، یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ محلات بھی بہت بنا لیے، اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا، جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی، بہت اونچی عمارت اس زمانے میں۔ اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے، آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے، سارے انسانوں کو جمع کر لیں، سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں، پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں، اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اب دیتا تو وہی ہے نا، موت تو وہی دیتا ہے، تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا، اسی کو کیوں نہ کیا جائے۔ تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے۔ تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا۔
اسے معلوم بھی نہیں ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں. یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا، اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے. کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے، سب کی زبان ایک ہونی چاہیے، سب فوجی ہوں، ٹریننگ دی جائے. اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا، لڑائی کرنا ہے. اب اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کی طاقت و قوت بھی ہے، کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ میرے عزیزو، یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے. اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے، بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو. تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی. دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے. بنائی اور بناتا رہا، فوج بھی جمع ہو گئی، لینگویج سب کی ایک ہو گئی، زبان سب کی ایک، کرنسی بھی سب کی ایک، ایک ہی سکہ چلے گا، باقی کسی کی نہیں. حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی. اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا، چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے، جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں بات یہ آئی ہے اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، اس پر میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے. آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے. اس زمانے میں وہ کر چکا تھا. اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا، اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں، آیات ملتی ہیں. قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا. اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ، ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو، جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں، بہت، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ. اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا. سب نہیں، ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا، جائزہ لے کر کے آ جا. تو فرشتہ نیچے اترا. ایک بات یاد رکھیں، فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے. اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں. اور اگر فرشتوں کے ہی ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں گے، ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے، اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے. ایک فرشتہ آیا، اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو، اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے، جس نے خود ان سب کو پیدا کیا، ان کو سانس دے رہا ہے، ان کو زمین بچھا کر دیا، ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا، اور اس سے لڑائی کے لیے. تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے، پوری عمارت زمین میں دھس گئی، پوری عمارت چلی گئی. اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے، اور نمرود کی پورے چھیتڑے اڑ گئے، ختم.
اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو، سب کی زبانیں بدل ڈالو. تو سب کی زبانیں فرشتوں نے بدل ڈال. یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں. یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، سب مل کر کے فتنہ نہ کریں. اس لیے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیے گئے، زبانوں کا اختلاف. میرے عزیزو ایک تاریخ یہ ہے، یہ ہو چکی بات. اب اللہ کی جنگی سختی آپ نے دیکھا، جنگی طاقت. اللہ فرمایا واللہ اشد بأسا، اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے. وہ اشد تنکیلا، اور اس کا عذاب بہت زبردست ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم نے دیکھی. اسی طرح سے رب تبارک و تعالی کبھی بھی اپنی جنگی طاقت کے پورے مظاہر دنیا میں نہیں اتارے آج تک. ایک ہوتا ہے نا بھائی میرے پاس 100 لوگوں کا دستہ ہے، آپ نے للکارا، لاؤ دیکھتے ہیں طاقت کتنی ہے. اگر میں نے 2 کو بھیجا تو گویا کہ 2% ہی تو اتارا، 10 کو بھیجا تو گویا کہ میں نے 10% ہی اتارا. اب جب 100 کے 100 اتار دیں تو کہا جائے گا کہ پوری طاقت جھونک دیا. آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا. 1 فرشتہ آیا، 2 فرشتے آئے، یا زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں اترے تھے میرے نبی کی حمایت کے لیے. وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ کافر اتنے سخت تھے کہ 5000 سے مقابلہ کرانا تھا. کبھی آپ سوچتے ہیں بدر کے میدان میں جو مشرکین آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ نے فرشتے کتنے بھیجے؟ 5000 کی تعداد. کیوں؟ کیا 5000 فرشتے مل کر کے 1000 کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے نہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کا رسول جب نکلے تو 5000 فرشتوں کا دستہ اسے عطا کرے گا. اور دوسری ایک وجہ محدثین بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہاں فرشتے خود بےتاب تھے اپنے نبی کی فوج میں شامل ہونے کے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آ کر کے حضور سے عرض بھی کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے جو جنگ بدر میں شریک تھے نا، وہ کبھی بھی محفل میں آتے تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے ان کو جگہ دے دو. یہ بدری صحابی جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کی عزت ہے، اسی طرح اللہ کے سارے ملائکہ میں ان فرشتوں کی عزت ہے جو بدر میں اترے تھے. بدری ملائکہ کی بھی بڑی تعظیم ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی جنگی طاقت کا پورا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرمایا. ایک وہ بادشاہ تھا جو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا اور پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا. اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے، اس میں سے ایک ہاتھی بھی اگر کسی گھر کو مار دے تو گھر ٹوٹ جائے. زبردست ہاتھیوں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا کیا؟ بس چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، وہ بھی کیا دے کر کے؟ بم بارود دے کر کے نہیں، میزائل دے کر کے نہیں کہ فوج آئی ہے جاؤ میزائل ڈال دو. چھوٹی کنکریاں اور وہ ابابیل چڑیاں اوپر سے جب کنکری گراتی تھی، 3 کنکری ہر چڑیا کے پاس، 2 پیروں میں 1 چونچ، جیسے ہی وہ ڈالتی تھی جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی. یہ بھی تو میزائل ہی ہے. اور ایسا کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. قرآن میں بعد میں فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھلی ہوئی مرغی کھا کر کے جو چھوڑتا ہے، اس طرح فوج کی حالت ہو گئی تھی. سب کے ٹکڑے ٹکڑے اور چمڑیاں چھلی ہوئی، گوشت اجڑا ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگی طاقت ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے گی.
اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، اللہ نے جب تمہیں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی جنگی طاقت بہت مضبوط ہے، بہت زبردست ہے، تو خوف کس بات کا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہمارے لیے یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمارے لیے اب حالات ایسے ہو گئے کہ سب کو بزدل بنایا جا رہا ہے، خوف، ڈر۔ میں بھی چند دن قبل عورتوں کو یہ بیان بھی کر رہا تھا، میں نے اسلام کی وہ عورتیں بھی پڑھی تاریخ میں کہ دن میں کئی مرتبہ وہ ننگے ہاتھ سے تلوار کو پوچھتی تھی، صاف کرتی تھی اپنے شوہروں کو پکڑانے کے لیے، اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے۔ وہ خواتین ایسی تھی کہ ان کی ہتھیلیاں ہمیشہ تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی، تلوار کی دھار سے کٹی رہتی تھی۔ یہ ہماری ماؤں کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے ننگے ہاتھ سے تلوار کو یوں پوچھتی تھی کہ کبھی ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور وہ اپنے شوہروں کو پکڑاتی، وہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو۔ میرے عزیزو، کاکروچ سے ڈرنے والیاں، چھپکلی سے ڈرنے والی عورتیں، یہ اگر تاریخ میں ہوتی تو شاید اسلام یہاں تک نہ آتا۔ جو معزز اور مقدس خواتین نے بہادری پیش کی تھی اس زمانے میں، آج وہ تو مردوں میں بھی نہیں ہے، آج وہ مردوں میں بھی نہیں، نوجوانوں میں بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی دور فرمائے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من العجز والکسل۔ یہ حضور دعا کرتے تھے، جس کا ترجمہ میں بتاؤں، اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے۔ بزدلی کا مطلب ڈرپوک آدمی، ہر چیز سے خوف کھانے والا آدمی، اللہ کا ڈر چھوڑ کر کے ساری دنیا سے ڈرنے والا۔ اور حضور جب پناہ مانگتے تھے اس چیز سے تو اندازہ کرو کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، مردوں کے اندر تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی جنگی طاقت کس قدر سخت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اٹھا اس کے لیے ہے۔ اب آگے جو آیتیں آج میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ اب یہاں سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی پاس جا کر کے کسی کے لیے سفارش کرنا۔ دیکھیں دو طرح کی سفارش ہوتی ہے، سورس آپ بھی سوچتے ہوں گے لگاتے ہیں، تو دونوں طرح کے آپ استعمال کرتے ہوں گے، بعض کے لیے اچھائیوں کے لیے، بعض کے لیے 2 نمبری سفارش بھی ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرنا چاہ رہا ہے گورنمنٹ کا سامان، اور آپ نے جا کر کے عہدے دار سے سفارش کی کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے دو، یہ کر لے، تمہاری سفارش پر اس نے چھوڑ دیا، تو قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ وہ چوری جو کر رہا ہے اتنا ہی حصہ تمہیں بھی ملے گا، اس گناہ میں تم بھی برابر کے شریک ہو۔ کسی بھی گناہ کی سفارش کرنا، کوئی خاتون تھی اور تمہارے دوست کے دل میں اس خاتون کی ناجائز محبت آئی، دوست نے تمہیں کہا کہ شاید وہ تمہاری بات مان لے، ایک بار میری اس سے ملاقات کروا دو۔ تمہاری بات وہ خاتون مانتی تھی، اس سے جا کر کے اپنے دوست کی تم نے ریکویسٹ لگا دی کہ میرا دوست بڑا اچھا ہے، اس سے تم دوستی کر لو۔ تمہاری بات پر اس خاتون نے ناجائز محبت میں ہاں کہہ دیا۔ اگر ان دونوں نے ناجائز کام کیے تو وہ برابر کا گناہ تمہارے سر پر بھی ہے۔ یہ ناجائز سفارش۔ ہاں جائز سفارش وہ بہت طریقے کی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کسی بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنانا تھا، کسی جگہ آپ لے کر کے آئے، ریکویسٹ لے کر کے آئے۔ اب ہمارا دارالعلوم ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے، بہت سارے لوگ آتے ہیں سفارشی، ہم پہچانتے نہیں ہیں لیکن آپ سفارشی بن کر کے آئے، میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ اس کو رکھ لیجئے، اس کو پڑھا دیجئے۔ آپ سفارش لے کر کے بچے کو آئے، بچے کو ہم نے لے لیا آپ کی سفارش پر، آپ کو پہچانتے تھے،
اب وہ بچہ جب حافظ قرآن بنا اس کا ثواب سفارش کرنے والے پر بھی. الدال الی الخیر کفاعلہ، میرے آقا فرماتے خیر کا راستہ بتانے والا خیر کرنے والے کے برابر ہے. دونوں بھی باتیں یاد رکھ لیں. آپ چل رہے تھے راستے پر، آپ سے کسی نے پوچھا مسجد کدھر ہے، آپ نے راستہ بتا دیا. وہ مسجد میں آیا، جتنی رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اسے بھی دے گا. راستہ بتانے والے کو بھی وہ ثواب دیا جائے. کسی نے شراب کی دکان کا ایڈریس پوچھا، آپ نے صرف انگلی سے بھی بتا دیا کہ یہاں ہے دکان، 6 نمبر پہ نہیں، 1 نمبر پہ ہے، 2 نمبر پہ ہے، 3 نمبر پہ ہے، فلاں جگہ پر ہے. آپ نے انگلی کے اشارے سے یا ایڈریس کوٹ کر کے بتایا تو فرمایا گیا ہے کہ وہ اگر جا کر کے استعمال کر لیا تو اس کے گناہ میں تمہارا بھی حصہ شامل رہے گا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شراب کے استعمال کرنے والوں پر جو لعنت فرمائی وہ 10 قسم کے ہیں. ابھی کل ہی ایک صاحب نے مجھے فون پہ مسئلہ پوچھا تھا کہ نئی گاڑی ہم نے لی ہے، وہ ایئرپورٹ سے سامان اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے، لیکن اس میں شراب کی بوتلیں ہی لا دی جاتی ہیں، لوڈ کی جاتی ہیں اور دوسری جگہ، لیکن ہمارا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی فرمایا شراب کی انگور نچوڑنے والا، انگوروں سے شراب بنایا جاتا ہے، عام طور پر دوسرے بھی فروٹ سے بنایا جاتا ہے، تو وہ فروٹ لے کر کے نچوڑنے والا اور نچوڑنے کے بعد اس سے شراب بنانے والا، شراب بننے کے بعد بوتل میں یا کاسے میں ڈالنے والا، اس کے بعد پھر اس کی پیکنگ کر کے اسے دکان تک اٹھا کر کے لانے والا، دکان میں بیچنے والا، دکان میں اس کا حساب لکھنے والا، پھر خریدنے والا، پھر اس کا راستہ بتانے والا، پھر اخیر میں جا کر کے پینے والا، میرے آقا نے فرمایا سب لعنت میں برابر کے شریک ہیں. پی تو ایک ہی رہا ہے، 9 لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کو اس گناہ میں شریک کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم نے یہ جواب بتایا بھی کہ اگر آپ کی گاڑی یہ کام میں ملوث ہے تو شراب پینے کا جو گناہ ہے آپ کو شرابیوں کی مدد کرنے کا گناہ ضرور ملے گا. تو یہاں پر ان آیات میں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جو اچھی سفارش کرے اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا، اور جو بری سفارش کرے اس کا بھی حصہ اسے دیا جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں آپ کی زبان سے کبھی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ آپ کے ایڈریس بتا دینے کی وجہ سے کوئی غلط کام کر گیا. کسی کو ایسا راستہ کھول کے بھی نہ بتاؤ کہ اس پر چلنے کے بعد وہ غلط کرنے لگ جائے. آپ اگرچہ نہ کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کرتا لیکن اس کو بتا دیتا ہوں چاہے تو یہ کر لے، تو تم برابر کے شریک ہو جاؤ. ہاں جتنا ہو سکے خیر کی ان کو دلالت کریں، خیر کے راستے بتائیں، انہیں یہ تمام چیزوں کو بتا سکتے آپ. اب ایک اور بھی مسئلہ آیا تھا. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، چکن کی دکان ہے ہماری، حلال کاروبار کرتے ہیں، حلال تجارت کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں چکن کے معاملات بہت سارے عجیب و غریب معاملات ہیں، یہ برائلر چکن والے معاملات. کہا کہ کچھ لوگ آتے ہیں ہوٹل والے یا پھر استعمال والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو مری ہوئی مرغی چاہیے، مری ہوئی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جائز بھی نہیں، حلال نہیں، حرام ہے اور میں اس کی تجارت نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ تو بندے کو اتنا معلوم ہے. مرے ہوئے جانور کی تجارت کرنا ویسی ہے جیسے کتے اور خنزیر کی تجارت کر رہے ہو. خنزیر کو نجس العین کہا گیا ہے، مردار کی تجارت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام چیز کی تجارت ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بیچتا لیکن مجھے معلوم ہے بہت سارے کچھ جگہوں پر اس کی تجارت ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ فورس کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ نہیں بھی دو تو یہ تو بتاؤ کہاں سے لینا ہے. اس وقت میں کیا کروں میرے عزیز، وہی مسئلہ ہے. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، گراہک بٹھانے کے لیے بول دینا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی، آپ وہاں سے کر لو. ہم نے کہا یہ چیز بتانا بھی جائز نہیں ہے. آپ
اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں گے. برائیوں کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، کوئی نیا شہر میں داخل ہوا اور اس نے یہ پوچھا کہ یہاں پر زنا کے اڈے زیادہ کہاں ہیں، کوٹھے کہاں ہیں، معاذ اللہ. آپ نے پہلے تو توبہ کر لیا، کہا کہ یہ بہت بھیانک جرم ہے، میں تو کبھی نہیں جاتا ان کے سامنے، لیکن اگر تم کو کرنا ہی ہے تو جاؤ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ. تم نے اسی ہی اس کو ہلکے میں کہہ دیا، مگر میرے عزیزوں بہت بڑا گناہ کا کام کیا تم نے. اس کو ہلکے میں مت سمجھ لینا. اگر کسی کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ فلاں جگہ تم کو یہ سب چیزیں مل جائیں، وہاں چلے جانا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، میں تو کبھی نہیں کرتا. تم نے راستہ تو بتایا ہے کسی کو اس کا. اب اندازہ کرو راستہ بتانے والے کا جرم اتنا بڑا ہے، بھیانک گناہ ہے، تو کرنے والے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا. ان تمام چیزوں سے اوائڈ رکھیں، اور جتنا ہو سکے خیر کی دعوت دینی چاہیے، اور خیر کی سفارش بھی کرنی چاہیے، اور خیر کی طرف ایڈریس بھی کرنا چاہیے. لوگ جب بھی پوچھیں اچھائیوں کی باتیں ان کو فوراً بتا دیں. ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہوں. کوئی اگر اپنے دل کا علاج پوچھے کہ بے چین رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے، تو مجھے بتاؤ ہمارے تفسیر کے حاضر باش اکثر لوگ، کیا کبھی آپ نے اس کو یہ کہا کہ تیرے لیے بدھ کے دن مدینہ جامع مسجد کی ذکر کی مجلس شفا کا سبب بن سکتی ہے؟ نہیں بتائے ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا. دلوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو تم خود نہیں آ سکتے تھے، کسی وجہ سے مجبوری ہے، تکلیف ہے، تو کسی کو اشارہ تو کر سکتے تھے کہ تیرے دل کا علاج ہے یہاں پر، تو جا کر کے اپنی بے سکونی کا علاج کر سکتا ہے، گھبراہٹ اور بے قراری کا علاج کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں خیر کی طرف بلانا یا خیر کی طرف اشارہ کرنا. آپ ان تمام چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیں اور اپنا مشن بھی بنا لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ صرف خیر کی طرف دعوت دینے والے کو بھی وہ اجر ضرور عطا فرمائے گا. قیام